बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, आज 21 माह मुबारक रमज़ान है और मैं आपको हुरा टीवी की जानिब से, अपनी तंज़ील की पूरी टीम की जानिब से, अपनी जानिब से सैयदुल नुजबा, नूरुल अस्फ़िया, हादियुल औलिया, क़िबलतुर रहमा, अमीरुल उमरा, सानी अहलिल क़िसा, ख़तीब मिंबर सलूनी, ईमान कामिल, बाब शहर इल्म नबी, नफ्स रसूल, ज़ौज बतूल, मज़हरुल अजाइब, मौलाए मुतक़यान, अश-शहीद वाबुल शुहदा, शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत जाँ गुदाज़ की ताज़ियत व तस्लियत पेश करती हूँ। नाज़रीन, आज की मुनासबत से हुरा टीवी ने इस प्रोग्राम तंज़ील में सीरत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ये महफ़िल बर्पा की और इसमें कोई शक नहीं है कि सीरत हज़रत अली को बयान करना किसी बशर के बस की बात नहीं है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की शख्सियत ऐसी हमगीर शख्सियत है कि इनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं का अहाता करना तो दरकिनार, हम किसी एक पहलू का भी कुल्ली तौर पे अहाता नहीं कर सकते। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में कोई क्या कह सकता है। हज़रत ख़ुद अपने एक नहजुल बुलागा के खुतबा में फरमाते हैं, अज़मत व कमालात के तमाम सैलाब मेरी ज़ात से फूटते हैं और दूसरों तक पहुँचते हैं और मुझ तक किसी भी परवाज़ करने वाले की परवाज़ नहीं पहुँच सकती। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि तूले तारीख़ में, चाहे वो कोई मुफ्ती हो, चाहे मुफक्कर हो, चाहे फ़लसफ़ी हो, चाहे हुक्मा हो, चाहे औलिया हो, चाहे सूफिया हो, अलगाज़ किसी भी मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी अज़ीम शख्सियत ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत शनासी पे कलम उठाया तो ये कह के और इस एतराफ़ के साथ उस कलम को रख दिया कि हम किसी भी तरह से और किसी भी तरह की मार्फत के पर से उस अज़ीम चोटी तक नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम अपने टूटे फूटे चंद जुमले हज़रत की बारगाह में नजराना अकीदत के तौर पर पेश करें कि शायद हमारी आखिरत की निजात का बाइस बन सके। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मोहतरम डॉक्टर पीर तारक शरीफ साहब। ये सीरत स्कॉलर हैं, तमाम दुनिया में सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेतहाशा बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं बहुत मोहतरम मौलाना अबुल हसन अलवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। आगा, हम आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ सोज़ो सलाम और मनकबत और हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कलाम पेश करने के लिए हाजिर हैं मोहतरम बाबर अली बेला साहब। आपका भी बेला साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से और सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वेलकम बैक नाज़रीन। बेशक माह मुबारक रमज़ान कुरान करीम की बहार का महीना है कि जिसमें एक आया की तिलावत करना बेशुमार अजर सवाब का हामिल है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं सेगमेंट के बाद।
مسلمانوں نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے میں وہ اپنے عروج پر شجاعت، بندگی، سخاوت اور خاوندگی میں بحیثیت شوہر ایک آئیڈیل شوہر ہیں، اور بحیثیت والد اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ان کا وہ مشہور وصیت نامہ اس کی شہادت ہے کہ کس طرح اپنی زندگی میں اولاد کی رہنمائی کی۔ لیکن ان سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمال جس کا اعتراف غیر مسلمانوں نے بھی کیا ہے، وہ ہے آپ کی عدالت اور انصاف۔ جارج جورڈک، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وائس آف ہیومن جسٹس، یعنی انسانی عدل کی آواز۔ حضرت علی نے اپنے حکومتی دور میں عدل کی نایاب مثال رکھی ہے۔ اپنے سگے بھائی عقیل کو، جو محتاج بھی تھے، بچے بھی بہت تھے، لیکن 1 دینار بھی اضافہ نہیں کیا۔ بیت المال سے چراغ بھی حکومت سے ہٹ کر اگر کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہو تو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اور خود کہتے ہیں کہ میں اگر اس حکومت میں عدل قائم نہ کر سکوں تو اس حکومت سے زیادہ قیمتی میرا پھٹا ہوا جوتا ہے۔ اگر اپنے کسی گورنر کی مالداروں کے دسترخوان پر جانے کی خبر ملتی تو اسے تنبیہ کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اگر کوئی ایک منشور کی شکل میں پڑھنا چاہتا ہے تو ان کا مشہور و معروف خط جو آپ نے مالک ابن اشتر کو دیا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا۔ یہ خط ایک حکومتی نصب العین ہے جس کا صرف ایک ابتدائی جملہ اگر ہم پیش کریں تو اس میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مالک، اللہ کی مخلوق جو تمہاری رعایا ہے، اس میں ایک تو وہ ہے جو مسلمان ہیں اور وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور دوسرے غیر مسلمان، لیکن وہ بھی تمہارے انسانی بھائی ہیں، کیونکہ ان کا بھی خالق وہی ہے جو تمہارا ہے۔ اس لیے انصاف میں فرق نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ اس پہ سوچیں تو حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک الہی قدر نظر آتی ہے جو سراپا توحید کا مجسمہ ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ جب حضرت علی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بے ساختہ لوگوں کی زبان سے نکل آتا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی علی علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور شہادت ملی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ فزت برب الکعبہ، یعنی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے دینا ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک آرزو تھی، اور ضربت کی رات بھی انہوں نے اپنی آخری وصیت میں یہی کہا کہ کل میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں جب تھا تب بھی تمہارے لیے ایک عبرت تھا، اور جب نہ رہوں گا تب بھی تمہارے لیے عبرت ہوں، یعنی میری زندگی کا ہر دن اور موت بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے۔ ہمیں بھی اپنا کردار اسی طرح بنانا چاہیے جہاں زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ گھر میں ہو، بزنس میں ہو، مسجد میں ہو، عبادت ہو، فیملی ہو، تعلق ہو، رشتہ داری ہو، دوستیاں ہوں، ہر میدان میں ہم خالص اللہ کے عبد نظر آئیں۔ ہماری زندگی اور موت دونوں اللہ کی اطاعت اور رضا میں گزرنے چاہیے، اور یہ سب ہو سکتا ہے اگر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور بڑھتے ہیں بیلا صاحب کی جانب۔ جی بیلا صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے حاجت روا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، جس کا میں مولا ہوں
اس کا مولا ہے یہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا ہے یہ۔ خود نبی نے کہا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی۔ جب بھی مشکل پڑی ہر بلا ٹل گئی، جب بھی مشکل پڑی ہر بلا ٹل گئی، میں نے اتنا کہا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی۔ آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، جو بھی مانگا ملا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی۔ خندق و احد میں، خیبر و بدر میں، خندق و احد میں، خیبر و بدر میں، آ رہی تھی صدا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب سے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ حضور کے ساتھ ساتھ اور اسلام کی خدمت میں یوں ہی ساتھ رہے کہ ہر شیب پکارتی ہے کہ یا علی مشکل کشا علی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم حضرت کی ولادت پہ بات کریں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میسر کسی کو ہوئی نہ یہ سعادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت۔ جی ناظرین، 30 عام الفیل 12 رجب کی فجر کے وقت خانہ خدا میں ایک در بنتا ہے اور عدالت کا شمس طلوع ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت کی ولادت باسعادت کے بارے میں اور مولانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آغا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے متعلق جو سوال کیا، خود آپ نے پہلے ایک کلام میں بیان کیا کہ جو امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی، یعنی ان کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی، لیکن عام مسجد میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں ہوئی، اور اسی طریقے سے شہادت بھی ان کی مسجد میں ہوئی۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق تقریباً اکثر محققین نے یہ رائے دی ہے، بعض ہیں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، لیکن اوورآل شیعہ اور سنی محققین کا یہ نظریہ ہے، اور بعض نے اس مسئلے پہ اجماع بھی کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس کے پس منظر میں حضرت فاطمہ بنت اسد جب صلوات اللہ علیہ جب داخل ہونے لگی تو دیوار بھی شق ہوئی اور داخل ہوئی مسجد میں، اور وہاں پہ امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے جب باہر لے کے آتی ہیں اس بچے کو تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے فرزند کو اٹھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب اٹھایا اپنی گود میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس وقت آنکھیں کھولی حضرت امیر المومنین نے، یعنی پہلی نگاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پہ کی۔ تو یہ امیر المومنین کی ولادت ہے، اور اسی طریقے سے پھر آج تک یہ ایک افتخار ہے پورے عالم انسانیت میں۔ بڑی بڑی شخصیات آئی اس دنیا میں، لیکن کسی کو بھی اللہ کے گھر میں ولادت نصیب نہیں ہوئی، اور یہ شرف ہے اس خاندان کا، اور یہ خود حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ بھی یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان کے آنے والے فرزند کہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد کا شرف بھی اور ان کی عظمت بھی بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو یہ امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ امیر المومنین کو عطا کی ہیں۔ جس طریقے سے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی کسبی ہوتی ہیں، خود اس نے کسب کرنی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہیں کسی بندے کے اوپر۔ تو خود امیر المومنین کی ولادت اللہ کے گھر میں ہونا، یہ جی ایسے ہی۔ اگر ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے مقدس جو عبادت گاہ تھی، جب معبد تھی، وہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آتا ہے تو انہیں حکم خداوندی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے دور چلے جائیں۔ اور یہ کتنا بڑا شرف ہے جناب فاطمہ بنت اسد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ خدا میں آ جائیں۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس میں بھی ہمیں اس چیز کی طرف اگر ہم غور کریں تو میرے خیال میں اس میں ایک ہی مطلب جو سامنے آتا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے اور ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جگہ انتخاب کی۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو خود امیر المومنین کی بعد والی زندگی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے بڑے کام لینے ہو نا تو اس کے لیے ایک راہ فراہم کرتا ہے، اس کے لیے مواقع آتے ہیں۔ تو امیر المومنین کا در حقیقت یہ ولادت ہی بتا رہی تھی کہ آئندہ انہوں نے تاکہ لوگوں کے سامنے شخصیت کا عظمت ایسے ہی وہ بالکل ولادت کے وقت ہی وہ شخصیت کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ اور خود شیعہ کتب کے اندر بعض جگہ پہ جہاں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہے تو وہاں پہ یہاں تک ہے کہ جب رسول اللہ نے ان کو گود میں اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پہ انہوں نے بعض آیات کی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ علم مکنون، وہ الہی شخصیت ہیں اور الہی شخصیت بہت سارے حقائق سے آشنا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہیں اس قسم کے یعنی ہمارے ہاں تبصرے ہیں۔ البتہ اس میں پھر بعض علمی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی احادیث ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ یہ سعادت آپ کو بھی حاصل ہو اور آپ اس پہ لب کشائی کریں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے ہاں جب یہاں آنا ہوتا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر سے بھی دل کو ایک جلاب ملتی ہے، اور حضور کے نسبت اور تعلق سے جن پاکیزہ ہستیوں کو اللہ نے لافانی عزت عطا کی ان کا ذکر کر کے بھی دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آج اس عظیم المرتبت ہستی کے حوالے سے ذکر خیر کا قصد ہم سب نے کیا، یہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ آپ ان کے مقام اور منصب کا اندازہ اس بات سے لگائیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تیسرے دن ایک شخص، ایک اعرابی مدینہ پہنچتا ہے حضور کی ملاقات کے ارادے کے ساتھ۔ ظاہر ہے اس وقت اسباب ذرائع ایسے نہیں تھے کہ بر وقت حضور کے وصال کی خبر جو ہے سب لوگوں تک پہنچتی۔ وہ جب پہنچا تو اسے یہ علم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضور سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، تو چلیں ان لوگوں سے مل لوں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا، حضور کے ساتھ صحبت اختیار کی، حضور کی جلوت اور خلوت سے استفادہ کیا۔ کیوں نہ ان ہستیوں سے حضور کے بارے میں پوچھ لیا جائے تاکہ واپس جب پلٹوں تو حضور کی نسبت اور تعلق سے زیادہ بہتر معلومات اور علم کے ساتھ واپس پلٹوں۔ بہت سے لوگوں سے اس نے استفادہ کیا، اور پھر کسی نے اس کو بتایا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا تو اور حضور کے حرم کا حصہ
اساتذہ ہیں تو ان سے کیوں نہ تم کچھ وقت ان سے حضور کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کس اعلیٰ درجے کی ہستی کے ذکر سے آج کی محفل جو ہے وہ معطر ہے کہ وہ شخص جب پردے کی اوٹ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے رسول رحمت کا اتنا قرب پایا، اتنی منفرد خلوت پائی، مجھے یہ فرمائیے حضور کی جلوت اور خلوت کے نتیجے میں، اس مشاہدے کے نتیجے میں آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کیسا منفرد سوال ہے اور اس کا جواب کیسا منفرد ہے۔ ایک لمحے کیا توقف کیے بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی احتیاط پسند ہستی یہ ہمیں بتاتی ہے اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جو وقت میں نے حضور کے ساتھ گزارا اور اس کے نتیجے میں جتنا میں نے حضور کے مزاج سے آشنائی پائی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور کو اللہ کی ساری مخلوق میں جس ایک ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، اس ہستی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اور اس اعرابی نے اسی سوال کا دوسرا حصہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت تھی؟ تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ زندگی کے دوران تو یقیناً ترجیحات تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں۔ حضور کی گویا زندگی مکمل ہونے کے بعد حضرت عائشہ جیسی احتیاط پسند ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ مردوں میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے زیادہ قریب جو ہستی تھی اس کا نام علی ابن ابی طالب سبحان اللہ۔ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس اعلیٰ درجے کی صفات اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے مزین ہستی جو ہے اس کے ذکر سے آج کی محفل آباد ہے۔ قبلہ آپ بڑی خوبصورتی سے آپ کی ولادت کی نسبت اور تعلق سے یہ بات کر رہے تھے۔ امام حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات اس پہ کہی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اہل علم کا اپنا ایک میدان ہے اور اہل ذوق جو ہیں ان کا اپنا ایک میدان ہوا کرتا ہے، ان کی نگاہ کسی اور زاویے سے چیزوں کا تجزیہ کر رہی ہوتی ہے۔ امام حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبۃ اللہ کو شک کی دیوار کو شک کیا گیا اور اس لافانی منفرد عزت سے آپ کو نوازا کیا، اس کے پیچھے سبب جو تھا بہت سارے دیگر اسباب کے علاوہ وہ کہتے ہیں میرے دل سے ایک گواہی پہنچتی ہے اور میرے دل سے جو گواہی مجھ تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لافانی عزت فاطمہ بنت اسد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو منفرد خدمت کا شرف انہیں حاصل ہوا، وہ جو حضور کی تربیت اور شفقت اور دلجوئی کا جو شرف انہیں حاصل ہوا تھا، جو اس میں انہوں نے اپنی محبت شامل کی اور اپنی محبت پیش کی۔ اللہ اپنے محبوب کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ جب کوئی اللہ کے محبوب کی نسبت سے اپنی محبت اپنی مودت پیش کرتا ہے تو اللہ اس طرح کی لافانی عزتوں سے ان کو نوازتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی اپنے شخصی خصائل یقیناً اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں اور وہ جو اس گھرانے کی عزت اور تعظیم ہے وہ بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن یہ جو بالکل ہی منفرد عزت جو ہے نا ملی، اس کے پیچھے یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے گھرانے کا عمومی تعلق اور بالخصوص حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس اعلیٰ عرفہ درجے کا حضور کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ کون سی ہستی ہے؟ فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہیں جن کی دنیا کے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے، آج مجھ سے وہ ہستی جدا ہو رہی ہے جس نے مجھ سے ویسی محبت کی جیسی میری ماں نے مجھ سے محبت کرنا تھی۔ تو یہ یقیناً بہت ساری ایسی عزتیں، یقیناً یہ کائنات کے لیے جتنی عزتیں آئی ہیں حقیقت میں ان ساری عزتوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ان کی اصل پر غور کیا جائے گا تو ہم تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ ساری کائنات کی عزتیں اسی گھرانے کی چوکھٹ سے ساری دنیا کو ملی ہیں۔ اس ذکر سے جتنا کوئی اپنے دلوں کو آباد کرتا جائے گا، اللہ ان کے دلوں سے غفلت کا زنگ اتارتا جائے گا، جہل کا زنگ اترتا جائے گا اور اللہ کی قربت اور معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے بیان فرمایا کہ تمام کی تمام عزتیں پروردگار عالم نے اس گھر میں ودیت کی اور منبع رحمت و عزت و شرافت و کرامت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تربیت حضرت علی علیہ السلام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت کے ساتھ پائی۔ حضور نے انہیں بچپن سے ہی اپنی تربیت میں لے لیا۔ ہم اس پہ بھی آغا صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائے، واضح کریں کہ تربیت کے حوالے سے کس طرح سے تربیت ہوئی حضرت کی۔ جی دیکھیں، اس حوالے سے انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ودیتاً ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان کو جو انسانی مرحلے ہیں وہ طے کرنے کے لیے تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔
تو اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہوتی ہے اور سب سے پہلی وہ انسان کا گھرانہ ہے، اور بچپن میں کون لوگ اس کے قریب ہیں، کون اس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بہت مؤثر چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں حتیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کے بچے انبیاء، نبی کے بیٹے نبی، یہ خود یعنی خاندانی ماحول کا فضا اثر ہوتا ہے۔ بہت اثر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے تربیت فرمائی اور پاس رکھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے بھی تاریخی شواہد موجود ہیں، اور یہاں تک خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے ادب سکھایا اور میں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب سکھایا۔ ماشاءاللہ۔ اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتا تھا اور کبھی جدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی مثال انہوں نے اونٹنی کے بچے کی دی ہے کہ جس طریقے سے وہ ہمیشہ ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خود اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ تربیت شدہ تھے، اور ایک خاص لطف تھا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، تو وہی آثار جو ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو تربیت لے رہا ہوتا ہے اس کا ظرف بہت مہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو تربیت کرنے والا ہے اس میں تو بہت صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن تربیت لینے والے میں وہ قابلیت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بعض ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے اس لیول تک وہ انہوں نے ایسے ہیں، کیونکہ درجے ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں درجے ہیں۔ تو امیر المومنین کمالات میں سب سے اوپر گئے۔ خود امام احمد جو ہے، احمد بن حنبل جن کی مسند احمد ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو درج کیا، اور یہ معروف جملہ ہے ان کا کہ جتنے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقل ہوئے ہیں اتنے کسی صحابی کے نہیں ہیں، سبحان اللہ، جتنے مناقب، بلکہ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ جتنے فضائل آتے ہیں یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے تربیت کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایرانی اسکالر ہیں بہت بڑے، آیت اللہ العظمہ غجوادی عاملی، تو ان کا ایک معروف جملہ ہے، وہ کئی دفعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ جو 5 سال میں شخصیت اس کی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آج کے اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی، مطلب سمجھ سکتے ہیں ہم اس چیز کو، اور یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہت خوبصورت جی ایسے ہی ہے۔ اس میں توجہ، اور پھر آپ نے جب کسی شخصیت سے بڑا کام لینا ہو یا آپ کے بڑے اہداف ہوں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی تو انہوں نے فرمایا خدا میری نسل میں بھی امامت رکھنا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک ڈیمانڈ کی کہ میرے سارے بچے امام ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر خداوند متعال نے فرمایا کہ نہیں، جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو بڑی شخصیات ہوتے ہیں ان کے پاس اگر ایسی شخصیات ہوں جن کا ظرف ہو تو وہ ان کو امامت کے مرحلے تک لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ اور جو برادر بزرگوار نے بات کی ہے کہ عزتیں ساری کی ساری، اب دیکھیں عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور صاحبان ایمان کی ہے، اس سے باہر عزت نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ اصل ہے عزت کی، منبع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے عزت پھوٹتی ہے، اور پھر وہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک آتی ہے، پھر ادھر سے اس کو ملے گی جو ان کے ساتھ جتنا مربوط ہوگا، جتنا قرب ہوگا۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل ہوا ہے کہ قریبی ترین شخصیت، یہ قرب صرف ظاہری قرب نہیں تھا، اور اس میں یہ وہ مانوی قرب ہے۔ معاف آغا صاحب، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ جو ایک رشتہ داری کی قرب تھی یا رشتہ داری کی محبت نہیں تھی۔ جی اس میں بھی دیکھیں، میں اس میں اللہ کی اجازت سے یہ کروں کہ بڑا ایک اہم نقطہ، اور ہماری گفتگو ایک بڑے نازک اور بہت ماجرا آثار نقطے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کے اندر بے شمار لوگوں نے فیض پایا، اور سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 1500 برس میں دنیا کے اندر جتنا خیر کسی بھی انداز میں پہنچا اس کی اصل اسی تربیت گاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ کائنات کی ساری عزتیں جس طرح اس پاکیزہ گھرانے اور خانوادے سے پھوٹتی ہیں، اسی طرح دنیا کی ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں بھی میرے اور آپ کے کریم رسول کے قدمین سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سو جو جتنا قرب میں رہا، جس کو جتنا قرب میسر آیا،
گویا اللہ کی طرف سے اس کے لیے اتنی لافانی عزتوں کے جو ہے وہ انعامات اور وہ وعدے جو ہیں وہ صادق ہوتے نظر آئے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا، یہ جو واقعہ جس میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر اس کی تفہیم مجھ تک اور ان تک پہنچے تو شاید ہم اس سارے معاملے کو زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں۔ سکتے ہیں۔ کسی شخص نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا، آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں پیدائش کے پہلے لمحے سے حضور کا قرب میسر آیا اور حضور کے وصال کے آخری لمحے تک قبر انور میں اتارنے تک کا جو مرحل ہے اس تک آپ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، جلوت خلوت ہر رنگ جو ہے حضور کی زندگی کا اس میں آپ اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو آپ اتنا طویل رفاقت کے بعد مجھے یہ فرمائیے کہ ہم تو حضور کو نہیں دیکھ سکے، آپ کو تو اتنا قرب میسر آیا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا؟ اب یہ بڑا ایک عام فہم سا سوال ہے، ایک زندگی کا اتنا طویل اور تسلسل پر مبنی حصہ جس ہستی کے ساتھ گزارا اور جس ہستی کو محبوب قرار دیا ہو، جس کے ساتھ دیدہ و دل فرش راہ کیے رکھے ہوں جس ہستی کے لیے، اور جس ہستی نے خود آپ کو محبوب بنائے رکھا ہو۔ میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سامعین کو کہوں کہ ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، کائنات کی جو محبوب ترین ہستی ہے، یہ ہستی اس ہستی کی محبوب ہستی سبحان ہے۔ اللہ۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے جب سوال کیا گیا نا کہ حضور کی آنکھوں کا چشمان مقدس کا رنگ کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسی منفرد قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے جو عطا کی گئی کسی اور ہستی کو وہ قربت میسر نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی علی کا جو ادب تھا وہ اتنا بے باک ہوا ہی نہیں کہ علی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس رنگ کو دیکھا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسا آپ نے جو بات فرمائی وہاں سے مجھے یہ تحریک ملی کہ یقیناً یہ ایک نسبی فیض تو ہے ہی ہے، اس خانوادے کے ساتھ آپ کا اس خانوادے کا حصہ ہونا جو ہے یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے اور آپ کی منفرد عزتوں کا ذریعہ ہے، لیکن پھر جب اللہ کسی کو بڑی عزت کے لیے چن رہا ہوتا ہے نا تو پھر آداب کرینے سلیقے بھی ویسے عطا کر دیے جاتے۔ آپ تصور کریں یہ کون ہستی کہہ رہی ہے، یہ کوئی عربوں کی کسی گھرانے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے قطع معاف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تاریخ میں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کسی جملہ یا کوئی بات یا کوئی خطبہ فرمایا اور جب بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کوئی سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شہر علم کا در حضور نے حضرت کو کہا فرمایا، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی عزت ملی حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے بچپن کی بات ہو رہی ہے تو میں تخیل میں اس منظر کا میں سعادت پاتا ہوں اسے تصور میں لاتے ہوئے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تصور کیجئے وہ کیسا پاکیزہ دسترخوان ہوگا جس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہیں اور سارے افراد خانہ موجود ہیں، اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان یہ ہے کہ میرے کریم رسول ان کو اپنے دائیں زانوں پر جگہ عطا فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر ان کو اس طرح کھلاتے ہیں جس طرح ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کی چونچ جو ہے اسے پر کرتی ہے۔ انشاءاللہ یہی سے بات کا آغاز کریں گے۔ بہت خوبصورت آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ناظرین، اس میں دو رائے نہیں کہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیب ہوئی، اور عظیم مربی کے کیسے عظیم اور لائق و فائق بھائی تھے کہ جنہوں نے کس عظمت کے ساتھ اس تربیت کو لیا کہ نہج البلاغہ میں خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا، آپ مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے تھے اور پھر وہ میرے نوالے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں کبھی جھوٹ کو پایا اور نہ ہی میرے کسی کام میں لغزش پائی۔ حضرت آگے چل کے فرماتے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے ایسے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ آپ ہر سال کوہ ہرا میں کچھ قیام فرماتے تھے، وہاں بھی میرے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ تربیت ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں سے چند عرائض میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ حضرت کے
कुछ ज़िंदगी के गोशों पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम सीरत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पे बात कर रहे हैं। अगर अब हम हज़रत के एक और गोशों पे बात करना चाहें, ज़िंदगी के एक और पहलू पे बात करना चाहें, तो हज़रत की शुजाअत और दलेरी है। तारीख़ में बहुत अजीम शख्सियतों ने जब हज़रत की शख्सियत शनासी पे कलम उठाया तो उन्होंने ये लिखा कि हम हैरान होते हैं कि हज़रत अली की शख्सियत में मुतज़ाद खसूसियात जम हैं। कोई शुजा और दलेर आदमी इतने लतीफ़ और नाजुक अदबियात की बात नहीं कर सकता। जो मैदान जंग में बड़े बड़े कामयाबी फतह के झंडे गाड़ता हो, वो तन्हाई में जिस तरह से गिड़गिड़ा के अपने परवरदिगार के सामने दुआ और मुनाजात करता है, ये वो मुतज़ाद खसूसियात हैं जो हज़रत अली में जम थी। आगा साहब, हज़रत की शुजाअत और दलेरी पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो एक ऐसा बाब है कि जिस पर हम जितनी गुफ्तगू कर सकें वो कम है, वो हमारे बस से भी बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दर हकीकत आलम इस्लाम में, बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में शुजाअत का सिंबल है एक। यानी जो अमीरुल मोमिनीन का नाम ही आता है तो सबसे पहली चीज़ जो आती है सामने वो शजाअत है अमीरुल मोमिनीन। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हर मौके पे, हर मैदान में, आप देखें पहली जंग से लेके जंग बदर, ग़ज़वा बदर से लेके तमाम ग़ज़वात में सबसे ज़्यादा असर रखने वाले, सबसे ज़्यादा कुफ़ार को कत्ल करने वाले, और उस मरहले पे जहाँ पे एक बड़ी तादाद वो कहती थी कि हमें मुश्किल पेश आ रही है। जिस तरीके से खैबर का जब मौका था तो मुसलमानों ने कुछ कले फतह किए, लेकिन जहाँ पे मरहब था वो उस तरफ मुश्किल हो रही थी। तो इस वजह से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो मारूफ जुमला कहा कि कल मैं उस शख्स को भेज रहा हूँ कि जो रजुल है, रजुल ये बहुत मुहिम समझने वाली चीज़, यानी मर्द है, क्योंकि मर्द असल में होता ही वो है जो मैदान में हो। और फिर फरमाया कि इसकी दूसरी जो खसूसियत है वो ये कि कर्रार है, गैर फर्रार है, यानी ठहरता है, पलट के नहीं आता। यानी जो काम जिम्मे लग जाए कि ये करना है फिर वो फिर होगा। तो इसी वजह से ये भी एक अजीब चीज़ है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शजाअत हत्ता कुफ़ार को भी पता थी, और उनके भी जो बड़े बड़े पहलवान थे, आप देखें जो भी सामने आता था, आमिर इब्न अब्दुवद जो था खंदक में बड़ा पहलवान था, कि जो मजाक उड़ा रहा था, मजाक करता था मुसलमानों का कि मुझे जहन्नम में भेज दो। तो उसको आप देखें कि वो उसको भी इल्म था, उसने भी बहाने बनाए। इसी तरीके से हत्ता मरहब के बारे में है कि मरहब को भी जब पता चला, क्योंकि उसको कहा इन्होंने जो कुछ चीज़ें इल्म रखते होते हैं, उन्होंने उसको पहले बताया हुआ था कि अगर हैदर नाम का कोई शख्स तुम्हारे मुकाबले में आ गया तो उससे मत लड़ना। तो कहते हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पहले उसने रज पढ़ा। रज होता था, उसका एक मकसद ये होता था कि अपना तारुफ करवा दिया जाए, ताकि वो जो सामने वाला है ना उसको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। तो एक बड़ी तादाद ऐसी होती थी, ये अरबों का एक दस्तूर था कि वो रज सुन के ही वापस आ जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये वो है कि शायद हमें पता नहीं था इसका, तो इसकी शोहरत तो बहुत है। तो मरहब ने भी जब कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो ये अमीरुल मोमिनीन आप देखें कि हर मैदान में अमीरुल मोमिनीन ने दी और ये देखें ये दीन इस्लाम की खिदमत। और उसमें जो आपने बात की उस पर भी मैं थोड़ा सा सिर्फ इशारा कर देता हूँ। आप देखें कि अमूमन जो लोग शजा होते हैं, बहादुर होते हैं, उनका अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। सही बात। आमिर इब्न अब्दुवद को जब गिराया तो ये मारूफ है कि वो जब गिरा हुआ था तो मुसलमान बहुत खुश हुए कि ये तो गिर गया, ठीक है। अब जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसके करीब गए तो उसने गुस्ताखी की और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की तरफ थूका उसने।
تو وہاں پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے. اگر عام انسان ہوتا تو اور غصہ آ جاتا ہے نا, تو اور پھر جو ہے وہ اس غصے میں آ کے قتل کر دیتا ہے. لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹتے ہیں, اور دور سے سب اصحاب دیکھ رہے تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علی کیوں اس طرح کر رہے ہیں نا, ایسوں کو تو کوئی موقع نہیں دیتا. صحیح. تو پھر امیر المومنین نے کچھ دیر کے بعد اس کے سر کو جدا کیا. تو بعد میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں جب اس کو قتل کرنے لگا تھا تو اس میں میرا ذاتی غصہ آ گیا تھا, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی کام کو جو ہے اپنا نفس اس میں داخل کروں, یہ خالص اللہ کے لیے کام ہے. تو یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت تھی, جس کے اندر وہ خالص پن تھا. خالص تھے, اپنے لیے جنگ میں نہیں, میدان جنگ میں نہیں اترتے تھے, پروردگار عالم کی رضا سے اترتے. اسی وجہ سے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, وہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, وہ اسی خلوص کی وجہ سے. یہ جس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, جس دن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. اور ساری رات صحابہ سوئے نہیں, اصحاب رسول ساری رات اس انتظار میں رہے کہ نہ جانے صبح کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے وہ علم نصیب, جسے اللہ کے رسول کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے یہ عزت عطا کی جائے گی. سبحان اللہ. اصحاب رسول میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پورے دین متین کے سفر کے اندر صرف ایک مرتبہ مجھے کسی انفرادیت یا مرتبے کی خواہش ہوئی, اور میری یہ خواہش اس رات سراپا دعا بن کر مستقل میرے ماحول اور مزاج کا حصہ بنی رہی کہ پروردگار تیرے رسول کی زبان سے جیسے تو نے کسی منفرد شخص کی عزت افزائی کا پیغام اس کے ظہور سے پہلے بیان کر دیا, اس کے ظاہر ہونے سے پہلے بیان کر دی ہے, اگر تو اپنی آغوش رحمت میں مجھے لے اور میرے لیے اس عزت کو متعین فرما تو عمر اور عمر کی آنے والی ساری آل اولاد جو ہے اس پر فخر کرے گی. وہ کہتے ہیں جب میں صبح میں اٹھا, اور کیونکہ میرے ارد گرد جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے جو ساتھ لوگ خیمے میں موجود تھے وہ اس دعا پر گواہ تھے, یعنی وہ اس دعا کو سن رہے تھے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مالک صبح یہ عزت مجھے عطا فرما. وہ کہتے ہیں صبح جس وقت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا انتخاب ہوا نا, میرے کریم رسول نے ان کو بلایا, تو کہتے ہیں وہ جو میرے خیمے میں موجود شخص تھے ان میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی دردمندی سے اخلاص سے دعا مانگی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا انتخاب فرمایا. آپ ذرا وہ الفاظ سنیے جناب عمر نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا بے شک خواہش میں بہت خالص تھا, میری دعا جو ہے وہ بڑی عاجزی اور یقین میں لپٹی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اس صفت پر کامل طور پہ پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے. گویا انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں واقعی جن کا یہ شرف ہو سکتا ہے اور انہیں اس عزت کے لیے منتخب کیا جانا چاہیے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت پر کام کرنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی پر کام کیا, ان میں ایک ویسٹرن اسکالر ہیں ڈاکٹر جیمز پیٹر. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کوئی لگ بھگ 60 برس حضرت علی کی شخصیت پر کام کیا, اور جب انہوں نے ان پہ کتاب مرتب کی تو اس کی دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ جب دیباچے کے اندر شخصیت کا کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جسے ہم اس کا بنیادی یا اساسی حوالہ سمجھ کے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں 60 برس تک ان دو خصوصیات کے درمیان فیصلہ نہیں کر پایا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا علمی مقام اور منصب جو ہے وہ زیادہ بلند ہے یا میدان کے اندر جو آپ کے خصائل ہیں اور آپ کی جو شخصیت کا جو پہلو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہیں. کہتے ہیں میں پھر بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر علم کے حوالے سے بھی کوئی شخصیت سب سے معتبر اور نمایاں نظر آتی ہے تو وہ بھی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت ہے, اور اگر میدان جہاد میں اللہ کے لیے تلوار لے کے میدان میں اترنے والی کوئی شخصیت ہے وہ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی قبلہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ جب آغاز جنگ آغاز حرب پہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے جو سب سے نمایاں شخصیت ہوتی تھی, طاقتور شخصیت ہوتی تھی, جس کا روب داب قائم ہونا اور جس کا جنگ میں ایک بہتر صلاحیت کے ساتھ اظہار کرنے کا امکان ہوتا, اسے دونوں طرف سے اتارا جاتا. اور یہ عربوں کے یہاں ایک نفسیاتی معاملہ تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس پہلی شخصیت کو میدان میں اتارا جاتا ہے گویا اس کا روب, اس کا وقار, اس کا مقام ہی جنگ کا آدھا فیصلہ کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے غزوات جن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, جب جنگ کے اندر اترنے کا معاملہ آتا ہے تو سوائے احد کے باقی جتنے
جتنے بھی معاملے ہوئے میدان جنگ کے اندر، ان سب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتارا۔ گویا یہ رسول رحمت اور آپ کے قافلے، آپ کے افواج کی طرف سے دوسری اقوام اور افواج کو یہ پیغام تھا کہ اگر ہے کوئی آپ کے پاس علی جیسی شجاعت اور اس اوصاف کے ساتھ میدان میں اترنے والا تو پھر اس کو اتارو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس میدان کے اندر پہلے مجاہد کے طور پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اترتے ہیں، اس میں اللہ کی نصرت ایسے جوق در جوق پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جو ہے وہ عزت کا میدان بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوب۔ ناظرین، بہترین انداز میں حضرات ہمارے ساتھ محترم مہمانان بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی شجاعت، اس پہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے ایسا سورما، کسی نے ایسا سالار، کسی نے ایسا علمدار نہیں دیکھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں جب کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی زرہ آگے سے ہوتی ہے، پیچھے آپ زرہ نہیں پہنتے، صرف آگے کو حضرت کی زرہ ایک لوہے کی وہ ڈھال کے جس سے وہ کاٹ کو تلوار کی کاٹ سے رکتے ہیں وہ پہنتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے پیچھے زرہ نہیں پہنتا کہ میں نے کسی بھی میدان سے واپس نہیں بھاگنا۔ حضرت وہ آپ سے منسوب تھا، آپ کی اجازت سے میں آپ کی بات میں ایک ذوق کا اور رنگ جو ہے اسے نمایاں کروں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جب سواریاں تقسیم ہوتی ہیں نا، میدان جنگ کے لیے نکلتے، تو سب سے جو نحیف سواری ہوتی وہ جناب امیر المومنین کے حوالے کی جاتی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ آپ تو فن حرب کے اتنے ماہر ہیں اور آپ سواری کی اہمیت سے واقف ہیں کہ میدان کے اندر جب آپ اتر رہے ہیں تو گویا آدھا کام تو سوار کا اس کی سواری سے لیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کی سواری اتنی نحیف کیوں ہوتی ہے؟ جو سب سے لاغر رہ جاتی ہے سواری، اس کا انتخاب آپ کی نسبت سے ہوتا ہے، اس کا کیا سبب، اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے کیا لافانی اور کمال فکرات جو ہے اسے ہم سب کے لیے تاریخ میں سپرد کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور گھوڑا اس کو چاہیے ہوتا ہے جسے میدان سے واپس بھاگنے میں جسے آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ کہا علی جب میدان میں اترتا ہے تو وہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اترتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو لافانی عزت اور کامیابی عطا کرنی ہے۔ علی نے کیونکہ میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا، آپ نے بڑی کمال بات کی، آپ نے کہا نہ علی خود میدان سے بھاگتا ہے کہ اسے طاقتور جانور کی سواری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا علی کی شان کے مطابق ہے کہ اس کے لیے تیز رفتار سواری کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ آپ کی شخصی خصائل ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی ضربات، اگر فنون حرب کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 6 ضربیں تلوار کی مشہور تھیں اور سب کی سب حضرت علی کے نام سے منسوب ہیں۔ حضرت علی کی جو 2 مشہور و معروف ضربیں تھیں، جو ضربت وہ لگاتے تھے، ایک کا نام قد تھا اور ایک کا نام رقت تھا، کہ حضرت کی یہ 2 ضربیں مشہور تھیں کہ جس میں یا تو سامنے والے کو درمیان سے 2 کرتے تھے یا بیچ سے، یا وہ اس طرح سے کاٹتے تھے یا وہ سینٹر سے کاٹتے تھے۔ حضرت علی جب میدان کارساز میں اترتے تھے تو کفار پہاڑوں کی جانب بھاگتے تھے، بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کافر نے جب حضرت علی کو دیکھا تو واپس لشکر کی طرف بھاگا۔ جب اسے کہا گیا کہ تم واپس کیوں آ رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ ملک الموت ادھر ہی ہیں کہ جدھر حضرت علی ہیں۔ یہ ان کی شجاعت تھی کہ ان کو یہ خطاب ملا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے کہ ہم بلا صاحب سے ایک کلام لیں۔ جی بلا صاحب۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دین میرا کامل ہوا جب یا علی میں نے کہا، دین میرا کامل ہوا جب یا علی میں نے کہا، دل میرا مومن ہوا جب یا علی میں نے کہا، ماں نے تو بچپن میں میرے ہونٹوں کے بوسے لیے،
سبحان اللہ. جب یا علی میں نے کہا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں ہر مومن کی قبر میں آتا ہوں اس کی رہنمائی کے لیے، اور دیکھنے والی بات ہے ان کی جو کریمی ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے سبحان اللہ. کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اترنے سے پہلے ہی مولا قبر میں موجود ہوتے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے. مجھ سے پوچھا جب لحد میں کون ہے تیرا امام، مسکرائے مرتضیٰ جب یا علی میں نے کہا. میں نے پوچھا شاکر سے تم کس طرح آئے نجف، ہنس پڑا کہنے لگا جب یا علی میں نے کہا. دی میرا کامل ہوا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، سیرت علی کرم اللہ وجہہ پہ گفتگو جاری ہے. اگر ہم خطیب منبر سلونی کے علم کی بات کریں تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو میں اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، میں اہل تورات کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا، اور میں اہل زبور کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا. اور صرف فیصلہ ہی نہیں کروں گا بلکہ یوں فیصلہ کروں گا کہ ہر کتاب یہ اعلان کرے گی کہ یا علی تم نے ویسے ہی فیصلہ کیا جیسے خدا کا فیصلہ تھا. ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر یہ مدینے کی گلیوں میں فرماتے تھے کہ اے لوگو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھو، سوال پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں سے آشنا ہوں. آغا صاحب کیا فرمائیں گے علم علی پہ؟ حضرت علی علیہ السلام کے جو کمالات ہیں ان میں علم بہت برجستہ حیثیت رکھتا ہے. بہت. اگر آپ انسانی زندگی کے اوپر ہم غور کریں تو دیکھیں انسانوں میں جو چیز جس سے انسان کا مرتبہ اور اس کا کمال سامنے آتا ہے، اور اس میں کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے. یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ شخصیات کو تولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بڑی بنیادی چیز عرض کرنا چاہوں گا. اگرچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کہ علم پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا جاتا ہے، اور بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو میرا علم چاہتا ہے وہ اس دروازے پہ آئے. تو میں اس میں جو ایک چیز چاہوں گا ناظرین کے لیے خصوصاً عرض کروں کہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کا علم دوسرے لوگوں سے اس کا فرق بنیادی ایک یہ تھا کہ امیر المومنین کا علم ہدایت ہے. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، جس طرح علماء یہود ہیں نا، تو ان کو احبار کہا جاتا ہے. احبار ہیبر سے ہے. اس کا ایک معنی جو کیا جاتا ہے وہ ہیبر یعنی سیاہی. وہ اتنا لکھتے تھے اور اتنا ان کے پاس علم تھا، ان کے ہاتھوں پہ وہ مسلسل سیاہی رہتی تھی، ان کی انگلیوں پہ، ان کی انگلیوں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ان کے علم کے متعلق کہا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھوں کے اوپر آپ جو ہے وہ کتابیں رکھ دیں. تو اس میں جو ہے نا ہمیں بہت اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو علم ہے وہ ہدایت سے جڑا ہوا ہے، ناطق قرآن ہے. اور ان کی ہر بات در حقیقت بشریت کی اور انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر. امیر المومنین کی جو حکمتیں ہیں
وہ ہیں ہی اس لیے. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین کی تشریحات ہیں. یعنی اگر آپ نے پیغمبر کے علم کی تشریح، خود قرآن کی تفسیر، اس کی طرف آنا ہے تو امیر المومنین کی جو کتب ہیں جو ان کے ساتھ منسوب ہے، نہج البلاغہ کا اگر ہم مطالعہ کریں جی، تو یہ ایک میں جو اس چیز کو دیکھتا ہوں نا، کیونکہ علم دینے والے تو پوری دنیا میں بہت ہیں. اچھا، پھر امیر المومنین کے علم میں ایک اور جو فرق آ جاتا ہے، جس طریقے سے اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں امام نسائی، ان کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسی کتاب کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی تھی. یعنی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. انہوں نے جو خصائص کا عنوان انتخاب کیا ہے نا، تو بعض علماء نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک ہوتے ہیں خصائص. فضائل ممکن ہے کہ بہت سارے علماء میں جس طرح علم ہے، بہت ساری شخصیات کے موجود ہے، لیکن خصائص ہوتے ہیں مختصات اس شخصیات کے. آپ دیکھیں اس اہل سنت رائٹر نے کتنا خوبصورت عنوان جو ہے جی خصائص. تو آپ دیکھیں یہ جو سلونی والا دعویٰ ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ لو، تو یہ آج تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، کیونکہ یہ غیب سے متصل انسان یہ بات کر سکتا ہے یا پوری ہستی کے اوپر اس کا تسلط ہو علمی، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہو. اور اسی طریقے سے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا حکمت کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ بھی بڑی بعض علماء نے کتب شیعہ میں یہ زیادہ ہے نقل ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے انا مدینۃ الحکمہ فہی الجنہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور وہی جنت ہے، اور علی ابن ابی طالب اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر کوئی امیر المومنین کے علم تک پہنچ جائے، ان سے علم لینا شروع ہو جائے. معاف کہ اگر ہم نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ دیکھیں اور جو توحید پہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد توحید پہ اس امت میں توحید پہ ابن ابی الحدید جنہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کے اوپر اور ایک تفصیلی شرح لکھی ہے، انہوں نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اگر نہ بیان کرتے تو آج انسانیت کو، مسلمانوں کو، کسی کو بھی اس طرح سے توحید کا علم نہ ہوتا. بہترین. آپ بہت زیادہ جو ہے نا جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے علم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی ہستی کے ذکر میں آج ہم مصروف ہیں. اللہ نے ہمیں منتخب کر رکھا ہے جس کے ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے رکھا ہے. ذکر علی عبادت، اور نہ صرف کہ ذکر بلکہ ان کا دیکھنا، ان کا سوچنا، حتیٰ کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو صوفیاء نے لکھا کہ ان کو سوچنا بھی عبادت ہے. ان کا خیال، ان سے، ان کے ذکر سے، ان کے تصور سے اپنی خیال کی دنیا کو آباد کرنا، معطر و منور کرنا، یہ بھی عبادت کے ذیل میں ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی نفع رساں ہستی ہے جس نے ہمیں یہ اب علم کی بات ہو رہی تھی تو کس حوالے اور کس گوشے سے دیکھیں. بس میں سمجھتا ہوں علم کی نسبت سے، ویسے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ قول کامل ہے. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور آپ اس کا دروازہ ہیں. اب کوئی شخص شہر میں کسی بھی انداز سے داخل ہونا چاہ رہا ہو، وہ ایک اجنبی، میں بڑے احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل ہوگا. جو آدمی وصول کیا جائے گا وقار کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، وہ وہی ہوگا جو دروازے سے داخل ہو رہا ہوگا. اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ایسا ہدایت کا، روشنی کا، علم کا، معرفت کا دروازہ ہے کہ جو اس دنیا میں داخل ہونا چاہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات اسے اسی دروازے سے آنا ہوگا. اگر آپ کی بات کو، مجھے ایک بات یاد آ گئی حضرت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث سمجھو. یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ کسی غلط جگہ پر پہنچ گئی ہے تو وہ اس کی نہیں ہے، وہ مومن کی میراث ہے، جہاں ملے اسے لے لو. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے علم کے حوالے سے آپ کوفہ کی مسجد میں تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم تک یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. تو ہم تو ہر علم کو نافع سمجھتے تھے، نفع دینے والا سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا حضور نے یہ دعا مانگی، اور اگر دعا مانگی تو پھر یہ اور زیادہ
ایک تشویش کا باعث ہے کہ ہم تو سارے علم کو نافع سمجھ رہے تھے، پھر یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ علم نافع سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیے ایک فکرے کا جواب ہے، اور رہتی دنیا کے سارے طالبان علم کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے۔ گویا ایک ایسا ازلی ابدی اصول عطا کر دیا جو علم کے کسی میڈیم میں کام کرنے والا شخص ہو اس کے لیے روشنی اور ہدایت کے لیے کافی۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ کہا علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علم غیر نافع بھی ہوتا ہے، اور کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ علم جو اپنے اندرون میں اپنی ذات میں کتنا ہی لوگوں کے لیے نفع دینے والا ہو، اگر اس کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر وہ علم نافع ہے، اور اگر اس کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے کبر میں اضافہ ہو رہا ہے، خواہ وہ علم ظاہری طور پر دنیا کو کتنا ہی فائدہ دینے والا ہو، وہ آپ کے لیے علم غیر نافع ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک فکرے میں کیسی خوبصورت جو ہے نا وہ خوبصورتی عطا کی۔ آپ سے منسوب بے تحاشا واقعات ایسے ہیں جنہیں روزانہ کی بنیاد پر اگر ہر نماز کے ساتھ اس ایک ہی واقعے کو بار بار دہراتے رہیں اور ساری زندگی دہراتے رہیں، ہر دفعہ ایک نئی تفہیم آپ پر کھلتی ہے، ایک نئی معرفت آپ تک پہنچتی ہے۔ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے علم کے حوالے سے لوگوں کو اشکالات ہوئے اور لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو براہ راست اللہ سے تربیت یافتہ ہے، ان کی نسبت اور تعلق سے کوئی سوال بھی کسی کے یہاں ہو وہ مجھ تک پہنچے تاکہ میں اس کے سوال کا جواب تسلی بخش جواب دوں۔ تو جہاں یہ سوال سننے والے لوگ، علم کا ذوق رکھنے والے لوگ موجود تھے سوال کو سننے والوں میں، وہاں یہ سوال ان لوگوں تک بھی پہنچا جن کے مزاج میں شرارت تھی۔ ویسے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا اپنا فرمان ہے علم کے بارے میں کہ ہر وہ سوال جو حصول علم کی نیت سے نہ کیا گیا ہو وہ یا جہالت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے یا شرارت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شریر تک ایک شریر تک یہ سوال پہنچا، وہ مولا کے دروازے پہ آیا، دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، تو اس نے کہا میں آپ سے کوئی سوال، آپ کا یہ اعلان ہے؟ کہا بالکل اعلان ہے۔ کہا مجھے ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بس آپ کو دیکھا تو آپ ایسے اللہ کے برگزیدہ ہیں کہ دیکھتے ہی سوال میرے حافظے سے محو ہو گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جانا، دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ دوسری رات پھر اسی وقت وہ آیا جو آپ کے آرام کا وقت تھا، دوبارہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی نسبت سے بڑا سوال ذہن میں تھا اور اسی طلب سے یہاں تک پہنچا تھا، آپ کو دیکھا سوال جو ہے وہ حافظے سے نکل گیا۔ تیسرے دن جب اس نے یہی مشق دہرائی نا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ جیسے اس نے سوال کا نام لیا، آپ نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جواب تو میں نے دینا ہی دینا ہے، اگر تم کہو تو سوال بھی میں ہی نہ بتا دوں جو تم کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اس نے کہا جی مجھے سوال یاد آ گئے۔ اب منافقت کی کئی درجے اور کئی پہلو ہیں اور کئی حوالے ہیں اور کئی رنگوں میں یہ نظر آ رہی ہوتی۔ اس نے کہا جی میرے ذہن میں سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو انسان کا فضلہ ہوا کرتا ہے اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ اب جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقام اور منصب دیکھیے اور سوال کی حیثیت دیکھیے، شرارت ہے نا اس لیے، لیکن وہ کیسے کریم معلم ہے، کس اعلیٰ عرفہ انداز میں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ ایک شخص کی جو تربیت کرتے ہیں وہ کئی نسلوں اور کئی صدیوں میں جاری رہتی ہے اور وہ روشنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی منور کرتی رہتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا میں سب سے پختہ علم وہ ہے جو تجربے کا علم ہے، تو پہلا تو اس کا میڈیم یہ ہے کہ کوئی اس کو چکھے تو خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے علم پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ کا علم کامل ہے، آپ فرمائیے۔ تو جناب مولا علی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب میں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کے ذائقے کو جاننے کی طلب ہے تو پھر مجھ سے یہ روشنی لیتے جاؤ کہ انسانی فضلے کا ذائقہ جو ہے وہ مٹھاس پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، آپ نے تو مشکل آسان کر دی۔ 2 قدم چلا اور واپس پلٹا اور اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا گرویدہ ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میری جو مجلس ہے، جو میرے احباب ہیں نا، ان میں کچھ لوگ اشکالات کا شکار ہیں، تو وہ ان کی طرف سے ممکن ہے کوئی دلیل کی ڈیمانڈ ہو تو اس کی دلیل بھی اگر عطا کر دیں تاکہ میرا دل تو صاف ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے مل جائے۔ اب آپ اس کے مزاج سے واقف ہو چکے تھے، لیکن آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے اس کے اوپر، آپ کے مزاج میں جلال نہیں آیا کیونکہ علم کی بات تھی نا، اور آپ نے رہتی دنیا کے سارے معلمین کو ایک درس دینا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر دلیل کی بات ہے تو اپنے دوستوں کو جا کے کہنا کہ علی نے اس لیے اس کے ذائقے کو میٹھا قرار دیا ہے، اللہ نے مکھی کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ میٹھے پر بیٹھتی ہے، اس کا اس پر بیٹھنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کا غالب حصہ جو ہے مٹھاس پر مبنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضور کے سب سے پسندیدہ شاگرد کا یہ فرمان آپ اور میں ذرا دیکھیے کہ آج سے 22 سال پہلے
میڈیکل سائنس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ انسانی فضلے میں نشاستے کا پہلو سب سے زیادہ ہوتا ہے، گویا اگر اس کا کوئی امکانی ذائقہ ہو سکتا ہے تو وہ میٹھے پر مبنی ہوگا۔ مولا علیہ السلام نے کس زمانے میں یہ بات اور یہ روشنی ہمیں عطا کی اور باب کس علم جو انداز میں عطا کی؟ سب سے باب اہم علم بات جو ہے ہیں۔ کہ بغیر کسی اس شرارت کو شرارت کے کالم میں جواب دینے کے ایک جہالت اور شرارت پر مبنی سوال کو بھی آپ نے کیسے علم سے منزہ اور مصفہ فرما دی۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پر مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات پر ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ سے جب بھی کوئی سوال کریں تو آپ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں، اس پر سوچتے بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ یا علی 5 ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ انہوں نے کہا کہ یا علی ہاتھ تو میں سارا دن دیکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میرے سامنے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کائنات بھی ایسے ہی ہے جیسے تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ علم علی ہے کہ جس کے اوپر حضرت خود فرماتے ہیں کہ یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، کاش کہ کوئی اس کے لینے والا ہو۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ گفتگو جاری ہے، لیکن وہ لمحات اب قریب ہیں کہ ہم حضرت کی شہادت پہ بات کریں۔ شاعر نے کہا ہے کہ تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی، میرے کرار کی جرأت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ جی ناظرین، 19 رمضان کی شب اپنے اختتام پہ تھی، طلوع فجر کا وقت قریب تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات ہم آغا سے کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائیں۔ جی آغا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی شہادت کی پیشن گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، کیونکہ امیر المومنین بہت آرزو رکھتے تھے شہادت کی۔ جب بھی کسی میدان جنگ سے پلٹ کے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے تھے، اے رسول خدا، کیا میرے مقدر میں بھی شہادت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل ہے علی، آپ کی شہادت ہوگی، اور میری امت کا ملعون ترین شخص، پست ترین انسان آپ پہ ضرب چلائے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مظلومیت ہے، ایک تو امیر المومنین کی شہادت ہے، اور ایک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مظلومانہ زندگی ہے جو بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مشکلات ان کو پیش آئی، اور وہ بڑا درد تھا امیر المومنین کو۔ پھر کئی فتنے جو مسلمانوں کے اندر اٹھے، اور اس میں خصوصاً خود یہی ایک خوارج کا فتنہ جو تھا، جنہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکفیر کرنا شروع کی۔ یعنی وہ شخصیت کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت نماز پڑھی جب میرے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت پہلی دعوت میں فرمایا کہ میں آپ کا ناصر بنوں گا۔ یعنی وہ شخصیت جنہوں نے، اور یہ امیر المومنین جی ایسا ہی ہے، کیونکہ جب وقت گزر رہا تھا تو بہت سارے لوگ، کیونکہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس طرح تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ جو نئی نسل تھی وہ بعض اوقات وہ کمی کرتی تھی نا، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بعض اوقات اپنے مناقب خود بیان فرماتے تھے۔ ایک تفصیلی احادیث اس کے اوپر منابع میں موجود ہیں، تو اس میں یہی بیان کرتے تھے، اور ایک دار یہی کہتے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے جو مجھے سمجھتے تھے اور میرے مقام کو درک کرتے تھے۔ کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے، کئی خطبات میں ہے۔ تو اس میں امیر المومنین کی ایک مظلومیت یہی تھی کہ امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت جو نفس رسول ہیں، ان کی تکفیر کی گئی، بہت بڑی اور فتنے ان کے خلاف برپا کیے گئے۔ اور امیر المومنین نے بعض جگہ پہ ان کی تعبیرات میں فرماتے تھے، میں پوری رات بیٹھا رہتا تھا کہ میں کیا کروں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں انہی خوارج نے اتنے فتنے کھڑے کیے، اتنی مشکلات کھڑی کی، اور انہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ اور اس میں عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، یہ ملعون کوفہ میں وارد ہوتا ہے،
تو بعض مصنفین نے یہاں پہ بڑی خوبصورت ڈسکشن کیا، حتیٰ یہ کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شخص حفاظت کے لیے بھی نہیں تھا جب وہ نکلے گھر سے. تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عالم اسلام میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ علی کو کوئی ضرب لگائے گا، یعنی کسی ان کے اس تقدس اور اس عظمت کی وجہ سے. لیکن جب انسان فتنہ گر ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کون سی شخصیات ہیں، کس لیول کی شخصیات ہیں. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو شب ضربت تھی، یعنی 19 رمضان المبارک کی جو شب تھی، وہ افطار اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر فرمائی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب افطار کے لیے سب نے چیزیں رکھی گئی تو معروف ہے، علماء بھی بیان فرماتے ہیں، کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم صلوات اللہ علیہ نے، جو امیر المومنین کی چھوٹی بیٹی تھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے، ان کے گھر افطار تھی. تو بی بی نے دودھ رکھا اور نمک رکھا، تو حضرت امیر المومنین نے نمک اٹھایا، حالانکہ بی بی کی یہ کوشش تھی کہ آج یہ دودھ پئیں. تو اس وقت ایک جملہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے ام کلثوم، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بابا ایک ٹائم میں دسترخوان پہ 2 چیزیں اکٹھی جو وہ نہیں کھاتے. تو یہ امیر المومنین کا تقویٰ تھا، امیر المومنین کا زہد تھا. اس کے بعد خود حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا کی کیفیات سے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ آثار تھے، آسمان کی طرف پھر نگاہ کرتے تھے. سارے بچے جو تھے وہ اس چیز، یعنی ان کے لیے تھوڑی سی انوکھی شب تھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے بابا پھر جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، صحن میں جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جملات نقل ہوئے ہیں بعض، وہ یہی کہ وہ جو وعدہ تھا اس کی شب آ گئی ہے، جو وعدہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تو امیر المومنین مسجد میں پہنچتے ہیں، خود گلدستہ آذان پہ جاتے ہیں، آذان دیتے ہیں. اور جب نماز فجر کے ایک سجدے میں تھے تو اس وقت اس ظالم نے ضرب لگائی حضرت امیر المومنین کے سر اقدس پہ. اگر ہم نے یہ بھی، آپ کا کلام معاف، کہ ہم نے یہ بھی سنا بھی ہے علماء سے اور پڑھا بھی ہے کہ یہ ملعون اس وقت سو رہا تھا مسجد میں، کہ حضرت نے اپنی ٹھوکر سے اس کو جگایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی. یہ الٹا بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الٹا سویا ہوا تھا، اور وہاں پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں طرف کون سوتے ہیں، بائیں طرف کون سوتے ہیں، اور اس طرح الٹا کون سوتا ہے، یہ شیطان کا سونا ہے. تو یہ خود کیونکہ وہ خود دیکھیں نا، امیر المومنین امام ہدایت ہیں، اور ہدایت آخری وقت تک جاری ہے، دشمن کو بھی ہدایت، اپنے دشمن کو بھی. اور اسی وجہ سے حتیٰ اس کے بعد بھی ایسے وہ میں کچھ نئی چیزیں بیان کروں گا جو قضایاں ہیں. تو اس میں اب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کیا، لیکن یہاں پہ وہ جملہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ زبان سے صادر ہوا، فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. تو یہاں پہ بعض محققین نے اور اہل علم نے بڑی خوبصورت تبصرہ کیا کہ یہاں پہ کامیابی کیوں کہی، حالانکہ ضرب لگنے پہ تو کوئی اس طرح نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، اول سے لے کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آخر تک ثابت قدم ہیں. ہر مشکل مرحلے سے کامیابی سے گزرنا، اس پہ امیر المومنین نے فرمایا فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، علی کامیابی کی زندگی تاریخ میں اور کسی کا جی ایسا ہی ہے. یعنی کوئی اس طرح نہیں کہتا، کیونکہ فلسفہ حیات امیر المومنین کو علم تھا کہ میری زندگی کا مقصد یہاں پہ آ کے کامل ہو گیا ہے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ، اور پھر کتب کے اندر جس طرح ادھر سے امیر المومنین کا یہ کہنا تھا فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، اور ادھر سے پھر جبرائیل امین کا وہ گریہ اور ان کے وہ مصائب والے جملے کہ آج جو ہے وہ رسول اللہ کے بھائی قتل ہو گئے، آج ایمان کے ستون گر گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا سنی گئی کیونکہ بھائی کہتے تھے حضرت جبرائیل امین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کرتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے، نماز جماعت.
اس کے بعد جو ہے وہ ابن ملجم کو ایک گروہ جو ہے باہر نکل کے اس کو حضرت نے نماز کو پھر بھی ترک نہیں کیا، حضرت ترک کو نہیں پھر کیا۔ بھی یہ بھی ایک ہدایت ہے ہمارے جی ایسا ناظرین ہی کے لیے کہ ان لمحات میں بھی حضرت بالکل نے ایسا۔ نماز کو جاری رکھا۔ بالکل ایسا ہی، ان کے جو پیروکار ہیں اگر وہ نماز میں سستی کرتے ہیں کریں تو یہ تو بہت اس کا بڑا مطلب ہے پیغام انہوں نے امیر المومنین کو نہیں سمجھا۔ نہیں سمجھا۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں سجدے میں سر جدا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ابن ملجم کو پکڑا جاتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لایا جاتا ہے۔ جو یہ خبر پھیلی تو کوفہ کے اندر اتنا گریا اور کوہرام، بعض علماء نے جو کتب کے اندر لکھا ہے ایسے جیسے مدینہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے اس طرح کی کیفیت دیکھی جا رہی تھی لوگوں کے اندر، وہ جذبات اور وہ محبت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر المومنین گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حضرت کو اپنے بستر پہ لے جایا جاتا ہے، تو امیر المومنین نے ایک عجیب درد بھرا، وہاں پہ بھی ایک مسائب بھی ہے، درد ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ اصحاب جو تھے اور چاہنے والے وہ سب در پہ آ گئے۔ تو ادھر سے جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم صلوات اللہ علیہ نے بابا کی وہ حالت دیکھی تو بہت سخت گزرا ان کے اوپر۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے اصحاب کو اور جو دروازے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو کہو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہ بی بی کی آواز باہر۔ سبحان اللہ، بہت بڑا درس ہے آغا کہ ان لمحات میں بھی اپنی پردے کی اور اپنی جو ہے وہ خانہ اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کے پردے کا اتنا خیال، یہ ہماری خواتین کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور وہاں پہ ایک صحابی ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ساسا بن سوحان، وہ دروازے پہ بیٹھے رہ گئے۔ تو امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ بابا نے حکم دیا ہے تو آپ چلے جائیں۔ جب سب چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے حسن مجتبیٰ، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی، مجھے ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کا اور دیدار ہو جائے میں دیکھو۔ تو وہ آخری بعض روایات ان سے وہ نقل ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کا رنگ جس طرح زر تھا، چہرے کا رنگ بھی اسی طرح زر تھا، تلوار بھی زہر میں آلود تھی۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی ساسا بن سوحان سے جب بات ہوئی تو فرمایا کہ سلونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے پھر جب ابن ملجم کو لایا گیا، اب عدل امیر المومنین دیکھیں، یعنی جو باعث بنا شہادت امیر المومنین کا، کہ جب ابن ملجم کو لایا گیا تو امیر المومنین نے وہاں پہ جو وصایا فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور یہ جانے، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اے بیٹا حسن اس کو ایک ہی ضرب مارنی ہے۔ واہ واہ، کیونکہ اس میں ایک ضرب، بالکل عدل علی، اور اس کے بدن کے ٹکڑے نہیں کرنے، اس کی لاش کو پامال نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہ کام حیوان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر حضرت امیر المومنین کے جو بچے تھے انہوں نے جب نگاہ کی تو انہوں نے کہا کہ کیا اس علی میں آپ کو مشکل آئی تھی، جس کی زندگی، جس امیر المومنین کی زندگی اتنی کردار والی تھی۔ اور پھر ادھر بھی عبد الرحمن ابن ملجم نے گستاخی کی اور اس نے وہ جملہ کہا کہ میں نے اتنا قیمتی زہر خریدا تھا صرف اس لیے کہ یہ علی بچ نہ سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کی وہ باتیں سن کر، وہ عدالت سن کر، پھر بھی ان لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی کا اثر نہیں تھا۔ یہ اس قدر فتنہ گر اور فتنے میں گر چکے لوگ تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے ابتدائی یعنی زمانے سے لے کے آخری وقت تک ان کی پوری زندگی میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ وہ امام ہدایت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بے عنوان امام، رہبر بشریت کے لیے نجات دہندہ، اور جس طرح برادر محترم آگے بات کر رہے تھے کہ غیر مسلم اسکالرز نے بھی بہت کچھ امیر المومنین کے اوپر لکھا ہے، عدالت امیر المومنین، جارج جرداق نے جی بالکل ایسے کتاب لکھے، ندائے عدالت انسانیہ، ایسے ہی۔ تو یہ امیر المومنین کی شہادت جو ہے اسی عدل کی شدت کی وجہ سے جو علماء نے لکھا ہے، یعنی منصفانہ فیصلے، ہر کام انصاف کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یعنی جو اس میں بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضائل اور ان مناقب اور ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں انشاءاللہ۔ جی جی، بہت خوب۔
میر انیس نے حضرت کی شہادت پہ ایک مرثیہ لکھا. وہ کہتے ہیں سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در. ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر. گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا. ناظرین، یہ جاں گداز شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، کیونکہ حضرت کی تمام زندگی صرف انسانیت کی ہدایت کے لیے گزری. حضرت کی ولادت بھی ہدایت تھی، حضرت کی شہادت بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. ہمارے لیے جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فقط حضرت کے فضائل و مناقب اور مصائب کو ذکر کر کر اپنا فریضہ مکمل نہ سمجھیں. حضرت کی اگر کتاب نہج البلاغہ کے جو سید رضی نے جس میں حضرت کے خطبات کو جمع کیا ہے، اگر ہم ان خطبات پہ نظر ڈالیں تو ایک شکوہ حضرت کا غیروں سے تو تھا ہی، لیکن ایک شکوہ حضرت کا اپنوں سے بھی تھا. حضرت کو اپنوں سے گلہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے مانا لیکن میری بات کو کبھی نہیں مانا. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کہیں آج بھی ہم سیرت علی، فضائل علی، مناقب علی، مصائب علی، مظلومیت علی، یہ سب سن کے پڑھ کے کرتے وہی ہیں جس سے حضرت کی دل نازنین کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے اس ہدایت کے مینارے سے جو لینا ہے وہ ہدایت لینی ہے. اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کریں گے. چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی ڈاکٹر صاحب. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت جو ہے اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کی زبان میں اللہ کو جس مرد کامل کی تلاش ہے، جن اوصاف اور صفات سے مصفہ ایک ہستی اللہ کو درکار ہے، وہ ایک کالم میں اگر کہیں موجود ہے تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی. ان کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی پوری زندگی ہی ہدایت کا منبع و مرکز ہے، اس کا ہر پہلو جس انداز سے بھی آپ اس سے اکتساب فیض کرنا چاہیں گے وہ زندگی کے اندر روشنی میں اضافے کا باعث بنے گا. ہمیں آپ کے ذکر سے بھی اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنا ہے اور آپ کے اخلاق، کردار اور پیغام سے بھی اپنی زندگیوں کو روشنی جو ہے وہ فراہم کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا سلام اور درود ہو ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی زندگیوں کی میں موجود برکت سے اللہ نے ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان فرمایا. آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آغا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بیلا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ایک سوز و سلام پیش کریں گے. ناظرین مجھے دیجیے یہاں سے اجازت. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں سلطان بابا زینب دیاں، کیوں سلطان بابا زینب دیاں، سن تیرے یتیماں دا، سن تیرے یتیماں دا میں حال سناواں، کیوں سندا نہیں بابا زینب دیاں. کار دینو اے وصیت اکھ روئی مرتضیٰ دی، زینب حسین میرا بڑا پیاسیدا یادی، رکھی انج خیال ایدا، رکھی انج خیال ایدا جی میں رکھ دیاں نے ماں،
کیوں سندا نہیں بابا زینب دیاں چومیا حسین دا گل تے سینہ سی حسن دا لایا دیاں نو گل مولا آیا وقت سی جاون دا رے روندے مولا چم کے رے روندے مولا چم کے غازی دیاں باواں کیوں سندا نہیں بابا زینب دیاں تے سینہ سی حسن دا لایا دیاں نو گل مولا آیا وقت سی جاون دا رے روندے مولا چم کے رے روندے مولا چم کے غازی دیاں باواں کیوں سندا نہیں بابا زینب دیاں